अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 17वां पारवा करेंगे। सूरह अल-अंबिया से आगाज़ हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, फिर भी वो बेखबरी में मुंह फेरे हुए हैं। यहाँ पर अब बात क्या हो रही है कि हिसाब का वक्त करीब आ गया। सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर इशारा किया और फरमाया, मुझे और क़यामत को इस तरह भेजा गया है, यानी इस तरह साथ साथ भेजा गया है। क्योंकि हम में से अक्सर लोग जब क़यामत के बारे में सोचते हैं या उसकी बात करते हैं तो ये ख्याल आता है ओ अभी तो ये होना है और फिर ये होना है और फिर बहुत लंबा टाइम है, देखा जाएगा जब वो वक्त आएगा। और अक्सर औक़ात जब लोगों को ये पता होता है कि जब आखिरी अदवार में एक वो वक्त भी आएगा जबकि मुसलमानों की खुशहाली भी होगी और हर तरफ इस्लाम फैला हुआ होगा, तो हम शायद सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें वो मौका दे देगा और फिर हम अपनी नमाज़ें पूरी कर लेंगे और तमाम जो अच्छे करने वाले काम हैं उनकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन हमारा हिसाब किताब तो वहीं से शुरू हो जाना है जहाँ पर ये सांस की लड़ियाँ जो है वो बिखर जानी हैं, जहाँ पे वो वक्त ख़त्म हो जाना है, जहाँ पे वो एक्सपायरी डेट आ जानी है। तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मेरा हिसाब तो बिल्कुल मेरे साथ लगा हुआ है कि जैसे ही मैंने मरना है वहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी शुरू हो जानी है। और इसीलिए यहाँ पर हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब इंसान मरता है तो उस वक़्त उसके लिए क्या क्या मराहिल जो हैं वो आते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र में दफन करने के बाद उसे कहा जाता है कि बैठ जाओ, सो वो बैठ जाता है। उसके लिए सूरज की शक्ल बना दी जाती है, गोया कि वो ग़ुरूब होने के करीब है। तो इसको कहा जाता है कि तुम बताओ, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहते हो जो तुमसे पहले था और तुम इस पर क्या गवाही देते हो। वो कहता है मुझे छोड़ दो कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और वो कहते हैं यकीनन तुम ऐसा करोगे, पहले हमें इसके बारे में ख़बर दो जिसके बारे में हम तुमसे सवाल कर रहे हैं। यानी वहाँ पे कब्र में हमें ये पता चलता है, जैसे अक्सर किसी की डेथ हो तो हम सोच रहे होते हैं ना कि अब क्या हो रहा होगा, अब क्या हो रहा होगा। तो वहाँ की हकीकत हमें बताई जा रही है कि कितना मुश्किल सफ़र है और वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ता मैयत को डांटते हुए पूछता है, 3 सवालों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। मन रब्बुक, मा दीनुक, मिन नबीयुक। क्या कहा जा रहा है, क्या क्या सवाल है? तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। और ये कहा गया कि ये आखिरी आजमाइश है जो मोमिन पर पेश की जाती है। ये वही मौका है जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं कि अल्लाह मोमिनों की एक मजबूत बात के साथ दुनिया की ज़िंदगी में और आखिरत में साबित कदम रखता है। अब यहाँ पे ये जो 3 सवाल पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी लोगों के जहन में बहुत से ऐसे अपने ही आइडियाज़ हैं। यानी जब इंसान ये सवाल सुनता है तो कहता है ये सवाल कौन से मुश्किल हैं। जैसे शायद क्लास 1 के बच्चे को बताया जाता है इस्लाम क्या है, कलमा क्या है, हमारे किताब का नाम क्या है और हमारे आखिरी पैगंबर का नाम क्या है। हम इसी तरह से रट्टा लगा लेंगे और हमें इन सवालों के जवाब आते होंगे और वहाँ पर हम सारे जवाब दे पाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो वहाँ पर इंसान कोई रटी रटाई बात नहीं कर सकेगा। आप ये याद रखिएगा कि जो हम इस दुनिया में रह के अपने मामलात को कर रहे होते हैं, ये एक और डायमेंशन है और जब इंसान फौत हो जाता है तो हम एक और डायमेंशन में चले जाते हैं। आजकल तो साइंस फिक्शन की ऐसी ऐसी फिल्में बन रही हैं कि हमें ये कॉन्सेप्ट भी समझना मुश्किल नहीं रहा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे हर तरह के उनके डायनेमिक्स ही फ़र्क होते हैं। उस डायमेंशन में जाकर इंसान वो बात करेगा जो उसके सबकॉन्शियस में होगी, जो उसके जहन में रची बसी होगी, क्योंकि जो बात हमारे जहन में रची बसी होगी हम उसी के मुताबिक फ़ैसले करेंगे।
یعنی آپ سطحی سوچ کے مطابق وقتی طور پہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ نے اپنے دماغ میں ذہنی طور پہ ہر طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ کا پورا لائف سٹائل اس پہ بیسڈ ہوتا ہے، جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں ہمارے پیراڈائمز۔ یعنی پیراڈائمز کیا ہوتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ اس کے مطابق محسوس کرتے ہیں، اب آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی وہی ریئیکشن دینا شروع کر دیتی ہے۔ جس انسان نے جس آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کیا ہوگا وہ اسی کے مطابق کام کرے گا۔ اسی لیے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب فرشتے مومنوں سے سوال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ یہ کیوں کہہ پائے گا؟ یعنی یہاں بات رب کی ہو رہی ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ جو کہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا مالک ہے، اور وہ مدبر ہے، تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا ہے۔ جس شخص نے اپنی پوری زندگی میں اس فارمولے کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ میرے لیے تدبیر کر رہا ہے، مجھے اس کی ہر تدبیر پر راضی ہونا ہے، یہ میرا خالق ہے، میرا اور اس کا معاملہ جو ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے، تو مجھے وہ جو مخلوق کو ادب آداب کے ساتھ اپنے خالق سے وابستہ ہونا ہے، میں نے ان کو فالو کیا ہے۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ ساری بادشاہت میرے رب کی ہے۔ تو جو اس کا لائف سٹائل ہے، اگر یہ ہوگا تو وہ یہ جواب دے پائے گا۔ پھر اسی طرح اس میں آتا ہے کہ بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ یعنی یہاں پر اب دین کی بات آ گئی کہ وے آف لائف تمہارا کیا تھا۔ وہ انسان جو کہ کبھی اس نے قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ ہمیں کیسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ حدیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، اور وہ اپنے آپ کو منکر حدیث کہتے ہوئے بھی شرماتے نہیں ہیں۔ تو وہ کیسے اس چیز کا جواب دے پائیں گے کہ ہم کس کی عبادت کرتے تھے، یا کیسے ہمارا لائف سٹائل کس طرح سے گزر رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے۔ اور اسی طرح جب اس سے نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق، اور جو اس نے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اور جو غیر مومن ہوتا ہے جب اس سے یہ سوال پوچھے جاتے ہیں کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، اٹکل پچکل باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے تو اس کو افسوس ہی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ علم کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نے سنا تھا کہ ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہوتا، نہ اس کو دین کے بارے میں کچھ پتا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں امپورٹنٹ بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی اس رخ چلنی چاہیے، ایسا ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ہم نے ان 3 مین کویسچن کی تیاری کرنی ہے۔ اوپن بک ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، یعنی ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دیا گیا کہ آپ نے سب کچھ پڑھنا ہے اور پھر اب آپ کو سب کچھ یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے، اور پتہ نہیں اس میں سے کیا بات آئے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ ان سوالوں سے ہمیں یہ بھی بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ سوال جب ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں کر رہے ہوں گے تو ہم اس کا جواب دے سکیں گے۔ آپ کو کئی دفعہ ایسے اب آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں ایسے ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی کے قبر کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ اچھا اب تم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اب تم اس کا ایسے جواب دے دو۔ یہ تو دنیا میں بھی فارمولہ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ کہیں کوئی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کھڑا ہو کے سب کے سامنے اس کو زور زور سے بتا رہا ہو کہ ان سوالوں کے جواب، اس کو بھی نکال دیا جائے گا، وہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا بھی جو پیپر ہے یا ایگزامینیشن ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیٹنگ بھی کراتا ہے تو چپکے سے کراتا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان سوالوں کی نوعیت یہ ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں وہ کام کر رہے ہوں گے تو ہم وہاں پر وہ جواب دے پائیں گے۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ بے رخی میں منہ پھیرے ہوئے ہیں کہ اتنا قریب ہے۔ ہم روز اپنی زندگی میں آمنے سامنے لوگوں کو جاتا دیکھتے ہیں اس دنیا سے، دنیا کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ کتنے جنازوں پہ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں بس آج فلاں جگہ تعزیت کے لیے جانا تھا، فلاں کو وزٹ کرنا تھا، فلاں کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے تو یہ خبریں اور زیادہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہمارا پھر بھی حال کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے کھیل کود میں ہی سنتے ہیں اور ان کے دل بالکل غافل ہیں۔
یہ امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کی کہ دل غافل ہے اصل میں. اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھیں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو. پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات پہ قادر ہے، ہر بات کو وہ سن رہے ہوتے ہیں. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پہ تھے. جب ہم اونچی جگہ پر چڑھتے تو اونچی آواز کے ساتھ تکبیرات پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے اور بہت قریب ہے. تو اسی لیے ہم اپنے رب کے بارے میں جب ہم اللہ سے اپنا تعلق کو مضبوط کریں تو کسی قسم کا ایسا جملہ نہ بولیں جس میں ہم اس طرح کی بات کر رہے ہوں کہ اللہ تو سن ہی نہیں رہا. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے یہ کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے. پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو. یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، دینی تعلیمات حاصل کرنا، یہ آپ کا کوئی یہ اسٹڈی روم کا وہ نہیں ہے رول کہ جی میرے پاس سب کچھ پڑھا ہوا ہے، میں بہت پڑھی لکھی ہوں اور میں خود سے سب کچھ کر لوں گی. آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہمارے سامنے موازنہ ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، دو ایکسپرٹس آتے ہیں اور ایک کہتا ہے کہ میں نے باقاعدہ کسی ادارے میں داخلہ لیا اور میں نے وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور پھر میں نے اتنا وقت اس میں لگایا اور پھر میری اتنی پریکٹسز تھیں، پھر میں نے ایسا جو تھا تھیسز لکھا، پھر میں نے ایسے پروجیکٹس پہ کام کیا، تو وہ اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بڑھاتا چلا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص آتا ہے جو کہتا ہے کہ وہ میں نے آن لائن کسی یونیورسٹی سے کیا تھا اور وہ گھر بیٹھے کیا تھا، کووڈ کی وجہ سے تو خیر اس وقت ہر چیز آن لائن ہے، لیکن جب ہمیں یہ موازنہ آ جاتا ہے کہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھے پروٹوکول کے مطابق پڑھا لکھا گیا اور ایک انسان جو ہے کسی ٹریننگ کے بغیر، کسی طریقے کے بغیر خود سے پڑھ رہا ہے، خود سے کسی آیت کو پڑھ کے بھی سوچتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اچھا اس کا کیا ہوگا، تو ان کے پورے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہوگا، ان کے کام میں بھی فرق ہوگا، ان کی سمجھ میں بھی فرق ہوگا. تو یہاں پہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ اہل ذکر سے پوچھو. یعنی ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس علم ہی اتنا نہیں ہے تو ہم آپس میں بیٹھ کے فقہی نوعیت کے مسئلے بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے اپنے لاجک نکال کے کہہ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ایسے کرنا چاہیے. میرا ویسے ذہن نہیں مانتا کہ اس چیز کا یہ مطلب ہوگا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فوراً وہاں پر فل سٹاپ لگا کے اپنے آپ کو بتانا چاہیے یہ وہ سوال ہیں جن کے لیے ہمیں جو کوئی عالم دین ہے ان کی طرف جانا ہے، جو علماء بتا رہے ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، ان کی مجالس میں جا کے بیٹھنا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ینگسٹرز بھی آ کے کہتے ہیں یا خواتین مرد کو بھی کوئی ایسے سوالات ان کے ذہن میں بار بار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم دین پر عمل کریں لیکن ہمارے ذہن میں بہت سی ایسی الجھنیں ہیں. مثلاً اگر اللہ غفور الرحیم ہے تو اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے، ادھر ایول کیوں ہے؟ مثلاً اگر یہاں پہ اتنی ایسے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پھر یہ کہ ہم سائنسز کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم قرآن میں پڑھ رہے ہیں کہیں میں جو کلیش آ رہا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یا ابھی جیسے اور اس قسم کے کتنے ہی سوالات ہوتے ہیں کہ وراثت میں عورت کا حصہ کم کیوں ہے، یا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے، چاہے وہ ایکسیپشنز کئی چیزوں کی ہیں یا کئی چیزوں کی اپلیکیشن ہے. ایسے تمام سوالات ہمیں کن سے پوچھنا چاہیے؟ جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور یہ دنیا کا بھی ہم یہ اصول اپناتے ہیں. یعنی اگر آپ کو کھانسی بخار ہوگا تو آپ موٹر میکینک کے پاس تو نہیں جائیں گے علاج کروانے کے لیے، آپ اپنے درزی سے تو نہیں پوچھیں گے، آپ باہر کھڑے ہوئے کسی جگہ کے جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہو، درزی بہترین کپڑے سینے والا ہو، موٹر میکینک بہترین طریقے سے آپ کی گاڑی کو فکس کر دیتا ہو، اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو، لیکن اس سے نہیں جا کے پوچھیں گے کہ کیا خیال ہے اس مسئلے کا، کیا حل ہے، کیا کریں گے؟ آپ کھانسی زکام کے لیے ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. اسی طرح جب ہمیں دینی مسائل پیش آتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علماء کو ریجیکٹ نہیں کرنا
کیوں؟ اس لیے کہ کئی دفعہ وہ جو بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہی جو ایک مزاج پہ یا نفس پہ یا خواہشات پہ چوٹ لگاتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بیٹھے بیٹھے کہے کہ یہ کام کر لو. لیکن اسی لیے یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم خود علم نہیں رکھتے تو جاؤ اور جا کے اہل علم سے بات کرو. ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے. انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا گیا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، غارت کر دیا گیا ان لوگوں کو جو کہ حد سے زیادہ نکل گئے. اور یہ فارمولہ اگر آپ شروع سے دیکھ لیں، جو بھی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، حد سے کون نکلے گا؟ جو اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں نہیں سوچے گا، جو اللہ کے پیغام کو سیریسلی نہیں لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگلا مسئلہ اس کی زندگی میں کیا ہو جائے گا کہ وہ جو علماء ہیں ان کو وہ ویلیو نہیں دے گا. ان سے دین سیکھنے کی بجائے خود سے اپنے بارے میں جو ہے سوچے گا کہ اس کو کام کو کیسے کرنا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پہ بھی ایک امپورٹنٹ فارمولہ دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی اگر فارمولہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری قرآن سے وابستگی جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے آپ اسے ریلیٹ نہیں کر پاتے. دنیا میں بھی جب ہم کوئی کریئر چوز کرتے ہیں، کوئی اپنا سبجیکٹ چوز کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا پیشن ہے، یہ میری خواہش ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر یہ جنرل جو ہے ایک ٹینڈنسی ہے کہ میں اس چیز کو بہت اچھا کر سکتا ہوں. اور پھر ہم اس میں آگے ایکسیل کرتے جاتے ہیں. جیسے والدین اگر بچوں کو زبردستی کسی سبجیکٹ میں ڈالتے ہیں کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے اور اسی طرح سے پڑھنا ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ میں اسے ریلیٹ نہیں کر پاتا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، میرا تو ڈریم کچھ اور تھا. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے کلام نازل فرمایا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے. یہ میری سٹوری ہے، مجھے خود دیکھ کے پڑھنا ہے. او یہاں پہ میری بات ہو رہی ہے، ہاں یہ جو میری زندگی میں بھی فلاں دن یہ مسئلہ آیا تھا، یہ تو اس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ مجھے اس کا سلوشن مل رہا ہے، یہاں پہ مجھے وارن کیا جا رہا ہے، یہاں پہ مجھے سٹاپ کیا جا رہا ہے. ایک شادی کا کارڈ ہوتا ہے جس میں دلہا دلہن کے نام کے علاوہ چند رشتہ داروں کا نام ہوتا ہے. اگر ہمارا اس میں نام آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں. ایک کوئی شخص اپنے کوئی کتاب لکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے لکھنے کے بعد کہ اچھا میرے نام کے ساتھ کوئی چیز پرنٹ ہو کے آئی ہے. آپ کو کوئی بتا دے کہ فلاں جگہ کوئی نیوز پیپر ہے، کوئی میگزین ہے، یا کوئی اور ایسی جگہ ہے جس میں آپ کا ذکر آ گیا ہے، تو آپ سوچیں ہماری کیا حالت ہوتی ہے. وہ کتاب خریدتے ہیں، وہ میگزین خریدتے ہیں، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس میں میرا ذکر ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں تو ہمارا ذکر ہے. تو ہم اس سے کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ بڑھانا ہے؟ اور یہ تب ہوگا جب پڑھانے والا بھی اس کو ریلیٹیبل بنائے، پڑھنے والا بھی یہ سوچے کہ اس میں مجھے میری زندگی کے تمام مسائل کا جو ہے حل ملے گا. اسی لیے یہاں عقل کی بات کی ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنی چاہیے. عقل استعمال کر کے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں نظر آنا شروع ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ بھی قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بہت مضبوط کر لیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. جو آیت پڑھتے ہیں ان کو لگتا ہے اس میں مجھے ڈھارس مل رہی ہے، اس میں مجھے سہارا مل رہا ہے، اس میں مجھے اللہ کی معرفت مل رہی ہے، اس میں مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میری بڑھ رہی ہے. یعنی ہر جگہ پہ ہمیں ایک گائیڈ لائن ایسی مل رہی ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اس کسی بھی کام کو پیچھے چھوڑیں. دل چاہتا ہے کہ ہم اور سے اور اپنے تعلق کو مضبوط بناتے چلے جائیں. اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا. جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے. بھاگ دوڑ نہ کر، اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے. کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے. پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی پڑی آگ کی طرح کر دیا. ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو طنز اور مذاق کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. کیا چیز؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. کھیل تماشے کے لیے چیزیں نہیں بنی ہیں. یہ کس چیز کے لیے بنی ہیں؟ یہ سب کچھ جو بنا ہے دنیا کی حقیقت وہ نہیں ہے یولو، یو اونلی لیو ونس.
یا بہت سارے ایسے جو سلوگنز ہوتے ہیں کہ ہمیں انجوائے کرنے دیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے، ابھی سے آپ نے اس کو بزرگ بنا دیا ہے. کتنے ایسے سلوگنز ہیں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں جب کوئی انسان سیریسلی زندگی کو لینا شروع کرتا ہے. دیکھو تم نے تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، تم تو بالکل اب جو ہے نا بوڑھے لگنے لگ گئے ہو، تمہیں تو لگتا ہے کہ کوئی انجوائمنٹ ہی نہیں رہی تمہاری زندگی میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس ساری چیز کو بالکل مذاق کے لیے کیجول نہیں بنایا گیا. اب دیکھیں نا کہ اگر آپ کے سامنے ایک کوئی پینٹنگ آتی ہے جو کسی ایک آرٹسٹ نے بڑی ڈیپ تھاٹ کے ساتھ بڑے ایبسٹریکٹ طریقے سے بنائی ہے، اس کے لیے آپ کا ایک امپیکٹ اور ہوگا. اور اسی طرح سے ایک بچہ ہے 3 سال کا، اس نے وہی برش اور کلر لے کر جو اس کو ایسے سپلیش کر دیا، اس پہ بنایا، تو آپ کو اس میں نوعیت میں فرق محسوس ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ہم اس کو کیجول لیں، اس میں خوبصورتیاں دیکھیں، اس کی پرفیکشن دیکھیں، اس کے معاملات جس طرح سے صبح سے شام تک چل رہے ہیں وہ دیکھیں. کوئی بھی ایریا اٹھا لیں، فزکس اٹھا لیں، کیمسٹری اٹھا لیں، بایولوجی اٹھا لیں، میتھس اٹھا لیں، کوئی سبجیکٹ آپ دیکھ لیں، جو پرنسپلز ہیں جو کہ کائنات میں چل رہے ہیں، انوائرمنٹل سائنسز کو پڑھ لیں، سوشل سائنسز کو پڑھ لیں، انسانی جسم کو پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کی بنائی ہوئی ہر تخلیق میں آپ کو اتنی پرفیکشن نظر آئے گی. یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بنانے کا اور اس کو رن کرنے کا کوئی پراپر اسی طرح سے پورا سٹرکچرڈ سسٹم نہ ہو؟ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، اور اگر ہم کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، بس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. ہم جو باتیں بناتے ہیں تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں. یعنی کہ کائنات کو دیکھ لیں نا ہم، کہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی کائنات ہے وہ کیا نہیں کر رہی، کہ وہ تکبر نہیں کرتے. اسی طرح اللہ کے بندے بھی تکبر نہیں کرتے. جن کو یہ حقیقت پتہ چل جاتی ہے وہ اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی قسم کا سر اٹھاتے ہیں، کسی قسم کی سرکشی میں جاتے ہیں. کیونکہ جو انسان بھی اس حقیقت کو سمجھ لے گا وہ کیا کرے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس دائرہ کار کیا ہے، میں نے کس میں رہنا ہے. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن رات تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے. ان کو دعائیں پڑھنی بھی مشکل نہیں لگتی. کس کو دعائیں پڑھنی مشکل لگتی ہے؟ جب بچے ہوتے ہیں یا کوئی بھی اور لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دعائیں سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صبح کی بھی بھول گئے اور شام کی بھی بھول گئے، ٹائم ہی نہیں ملا، یا یہ کہ قرآن بھی کھولنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا انسان جو صبح سے شام تک کیسی کیسی فوٹوگرافی کرتا ہے، کیسی کیسی پکچرز اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتا ہے، کیسی کیسی کتابیں پڑھتا ہے، علوم حاصل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ساتھ ریلیٹ بھی نہیں کر پاتا، اور دوسرا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو بہت لائٹلی لیا ہے. تو یہ جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم جہاں اتنا ڈیپ ہو کر اس میں اتنا ریسرچ ورک کر رہے ہیں، اتنی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہم پھر اپنا کنیکشن کو بھی اس کے ساتھ اسی سیریس نوعیت کے ساتھ لیں. کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے. پس اللہ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو کہ لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل. بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. یعنی پچھلے بھی اگر ہم اقوام دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی پیغام ہر دفعہ آیا تھا. مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے. غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں. کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ جو ہیبت الہی سے لرزاں اور ترساں ہیں. اور ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے ہیں. کذالک نجزی الظالمین،
کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا؟ کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ کیا کہا گیا کہ کافر لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بگ بینگ تھیوری کیسے ہوئی، وہ گیلیکسیز کو تو سٹڈی کر رہے ہیں، وہ یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ سٹارز جو ہیں وہ ہمیں کیسے نظر آ رہے ہیں، اور وہ مختلف سائنسز میں جو کچھ بھی آسمان میں کائنات میں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر تو انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی، ریسرچز کی، پڑھی، ان کے بارے میں اتنا سارا غور و فکر کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کہاں سے سب کچھ ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے پھر انہیں جدا کیا گیا، جیسے اس کے بارے میں بھی، کائنات کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ پہلے یہ صرف گیسز تھی، پھر یہ ملی، کنڈینس ہوئی، اور جب یہ اکٹھی ملی تو پھر وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ ہوا، اور بگ بینگ کے بعد ہر چیز منتشر ہو کر اپنی جگہ پر آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں دنیا میں آپ کسی قسم کا بینگ کریں، مثلاً آپ اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور آپ کا وہاں پہ بینگ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا دوسری گاڑی کے ساتھ، اور جیسے ایکسیڈنٹ ہوا اور اپنی گاڑی سے آپ نکلے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی گاڑی تو بہت چھوٹی سی تھی لیکن اب وہ مرسڈیز بن گئی ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ آپ میری بات سن کے بھی ہنسیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایکسیڈنٹ کے بعد تو جو میری گاڑی جو بھی تھی بلکہ اس کے بھی تو شاید پرخچے ہی اڑ چکے ہیں اور بہت جگہوں سے جو ہے اس میں خرابی آ چکی ہوئی ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ اس سے بھی بہترین گاڑی بن کے یا رولز رائس بن کے میرے سامنے آ جائے؟ چلیں ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کا بڑا خوبصورت ڈنر سیٹ تھا اور اس کی ایک پلیٹ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گئی، لیکن جب آپ اس کو اٹھانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو ایک اور جو لیٹسٹ آپ نے سیٹ دیکھا تھا اسی طرح سے ڈیزائن ہو کر آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے؟ نہیں۔ جب بھی بینگ ہوا ہے کسی قسم کا، دروازے کا، فرنیچر کا، چیزوں کا، گاڑی کا، تو وہ بینگز جو ہیں انہوں نے ہمیشہ تباہی دی ہے۔ یہ کون سا بگ بینگ ہے جو کہ کائنات میں ہوا تھا جس کی وجہ سے گیلیکسیز بن گئیں، اپنے اپنے آربٹ میں آ گئیں، اپنے اپنے کاموں کو انہوں نے صحیح سنبھالنا شروع کر دیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنسز کی ڈیفرنٹ فیلڈز بننی شروع ہو گئیں، لوگوں نے جا جا کے چاند پہ اور مریخ پہ سفر کر کے دیکھنا شروع کر دیا، ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، واہ واہ ہونی شروع ہو گئی کہ اتنے ستارے، اتنے سیارے، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، کوئی بدصورتیاں ہمیں نظر نہیں آئیں۔ یعنی اس بینگ کے بعد اتنی خوبصورتیاں نظر آئیں کہ کیا وجہ اس کی؟ یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا یہ تمہیں بتانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور ہمارے لیے اس وقت جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو لوگ ایسی فیلڈز کے ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سائنسز پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ سائنس ہی شاید نعوذ باللہ خدا ہے، سائنس ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، ریلیجن تو کچھ نہیں دے سکا، ریلیجن تو پیچھے رہ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو کائنات بنائی اور سب کچھ اس میں بنایا، یہ سسٹم چل ہی اس وجہ سے اتنے اچھے رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں۔ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکیں، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں۔ آپ دیکھیں نا، یعنی کچھ جگہوں پہ تو ہم پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں تو وہاں ٹریکس بنے ہوئے ہیں، لیکن آپ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پر گاڑیاں نہیں جا سکتی، سواریاں نہیں جا سکتی، وہاں چھوٹی چھوٹی پگ ڈنڈیاں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لوگ اس پہ جاتے آتے ہیں، راستے نکال لیتے ہیں، کہیں پہ لوگوں کے راستے رکتے نہیں ہیں۔ آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم نے ہی بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ چھت آپ دیکھیں نا، دنیا میں اگر آپ کو ایک بڑی چھت بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی بڑی ہو جائے تو درمیان میں آپ کو سپورٹنگ پلرز لگانے پڑتے ہیں، اس کے بغیر وہ چھت سسٹین نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ دنیا کی چھت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے اور اس کے اندر اس کو محفوظ بنایا ہے، وہ کیسے ہماری حفاظت کر رہی ہے اور کوئی ہمیں پلرز نہیں نظر آ رہے، کس طرح سے وہ چل رہی ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کو دنیا کی حقیقت یہاں سے سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اتنے اسٹرانگ سسٹم بنے ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ جو ہے اسی میں کھو کر رہ جائیں۔ یعنی پہلے ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم وہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹ ہے اس کو ریلیٹ ہی نہیں کرتے اللہ سے، ان چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اب پھر کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کو چھوڑنے کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا سے جانا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 واپس آ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ایک ہی قبر میں جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں اس کا خاندان، اس کا مال اور اس کا عمل ہیں۔ اس کا خاندان اور مال تو واپس آ جاتا ہے، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو اصل حقیقت تو یہی ہے کہ کیا ہمارے ساتھ جانے والا ہے اور اس کی ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ مینوفیکچر ہوئے ہیں، لیکن ہم اپنی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ نہیں سکتے۔ صرف یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم کسی وقت بھی جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جب ایسی بات کہتے ہیں نا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ، اچانک موت ہوگی، تو موت نے اچانک ہی آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن وہ جو اچانک آنا تھا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید سب نے 90-100 سال کے ہو کے مرنا ہے، ہم نے سب کی ایکسپائری ڈیٹ ایک سوچ لی ہے، اسی لیے کوئی جلدی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اتنی جلدی چلا گیا، ہائے جوانی میں چلا گیا۔ اور اسی بات پہ ہم کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ہم ذرا کسی کا افسوس کر آئیں۔ کس بات پہ افسوس؟ افسوس یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا، افسوس یہ کہ اس کو 90 سال پورے کرنے چاہیے تھے، افسوس یہ کہ اس کو دنیا میں سارے کام کر لینے چاہیے تھے۔ ہمیں یہ حقیقت یاد نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا وقت لکھا ہوا تھا۔ ہمیں کیا بتایا گیا کیا کہنا چاہیے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف لوٹ گئے۔ وہ ایکسپائری ڈیٹ آج ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ تھی، اور ہم بھی اگر اس کی تیاری کریں تو فائدہ ہے۔ اور اسی لیے کیا کہا گیا آگے کہ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی آپ جب قرآن پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو خوشیوں کا ہی پیکیج مل رہا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی اپنا فون لیتے ہیں، کہیں سے ڈیوائس لیتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی بونس پیکیج دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خوب انجوائے کریں، یہ آپ کو ایکسٹرا دے رہے ہیں۔ تو اسلام میں ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کہا گیا، ہمیں کسی ایسے دھوکے میں نہیں رکھا گیا کہ ہماری زندگی میں خوشیاں خوشیاں ہوں گی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو امتحان کا پیکیج ہے اس میں کیا ہے، ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب ایسی بات پڑھ کے ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ہماری زندگی میں جو برائی آنی ہے اس کی ہم نے کیا پریپریشن کی۔ دنیا میں تو ہم رہتے ہیں، پریپیئرڈ رہتے ہیں، مثلا جی نیچرل ڈیزاسٹرز کے لیے ہم پریپیئرڈ رہنا ہے، ایمرجنسیز کے لیے پریپیئرڈ رہنا ہے، اپنے ہر چیز کی تیاری کر کے رکھنی ہے، اپنی کٹس تیار کر کے رکھنی ہے۔ تو لیکن آخرت کے لیے ہمیں جب بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں کوئی برائی کا پیکیج بھی آ سکتا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ ہاں، بھلائی کا پیکیج آئے گا، اس کے لیے بھی کیا تیاری ہے، کیونکہ کئی دفعہ وہ بھلائی بھی ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم سب کا واپس جانا ادھر ہی ہے۔ یہ منکر تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، خلق الانسان من عجل۔ میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ یہاں پہ اس لیے بتایا گیا کہ انسان جلد باز ہے اور انسان کو روکا گیا۔ پرابلم ہماری یہ ہے، ہمارا جو پورا لائف سٹائل ہے نا وہ جلد بازی پہ ہے۔ کیسی جلد بازی ہے؟ آپ کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اناؤنس کیا نہیں کہ کھانا کھل گیا، تو آپ ذرا دیکھا کریں، یہ حقیقت جو ہے یہ میں نے بڑے بڑے امیر لوگوں کی شادی میں بھی دیکھی ہے، اور میں نے کسی گاؤں کی شادی میں بھی یہی دیکھی ہے۔ کیا ہے، لوگ ایسے کھانے پہ ٹوٹتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی وہ کباب، وہ سلاد، وہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ سلاد جو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوتا ہے 300 لوگوں کے لیے، 400 لوگوں کے لیے، کوئی بھی ایک شخص جاتا ہے فاتحانہ انداز میں پورے سلاد کو پکڑ کے اپنی پلیٹ میں ڈالتا ہے اور سب کو دیکھتا ہے کہ میں نے 400 لوگوں کا سلاد اپنی پلیٹ میں ڈال لیا ہے، اب آپ کو نہیں ملنے والا۔ اجل بھاگم دوڑ، کباب ختم ہو جائیں گے، شاید سالن ختم ہو جائے گا، اور کتنا سامان ہم کھانے کا ضائع کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہاڑ بنائے ہوتے ہیں اپنے کھانے کی پلیٹ میں۔ اسی طرح کسی جگہ پہ آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑ جائے، آپ دیکھا کریں کہ ہمیں کتنی بے چینی اور مصیبت پڑی ہوتی ہے کب لائن سے نکلیں گے۔ ٹریفک کہیں بند ہو تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنی لائن میں ہی رہیں کہ انشاءاللہ آگے ٹریفک کھل جائے گی، نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ادھر سے ادھر سے دونوں طرف سے، یعنی کہ جو وہ سڑک ہے 3 لائنیں اس طرف بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ادھر جانا ہے، 3 لائنیں اس طرف بنی جنہوں نے ادھر جانا ہے، تو جائیں گے کیسے؟ ہر چیز کی جلد بازی ہے، آرڈر کرنے کی جلد بازی ہے، بات کرنے کی جلد بازی ہے، کئی دفعہ ہسبینڈ وائف میں تعلقات خراب ہوں تو اس میں خلا لینے اور طلاق لینے کی جلد بازی ہے۔ یہ کام بس جلدی جلدی ہم کر لیں، شاید یہ ہو جائے گا تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھا دوں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔
یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ اب کیا کریں، اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم ہیں ہی جلد باز، اللہ نے بتا دیا نا کہ ہم ایسے ہی ہیں، اتنا سا پارٹ ہم اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہاں پہ کیا تربیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جلد بازی نہ کرو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی بٹھا کے کہتا ہے کہ ابھی آپ آرام سے یہاں بیٹھیں تو پھر آپ کو یہ چیز ملے گی، پھر آپ کی فلاں شخص سے ملاقات ہوگی، تو جہاں پر ہمارا واقعی کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اس سے مجھے بہت بڑا فائدہ ملنے والا ہے، ہماری طبیعت میں جلد بازی بھی ہو تو ہم اپنے آپ کو اندر سے بتاتے رہتے ہیں صبر، آرام سے بیٹھو، یہ مل جائے گا، یہ حاصل کر کے جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کل افطاری کے لیے بھی کئی جگہوں پہ لوگ کھانا بانٹ رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں کھانا ضروری چاہیے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اس لائن میں لگتے ہیں۔ نوکری کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے کہیں اپلائی کرنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ضروری ہے، وہ ڈیسپریٹ ہے اس نوکری کے لیے، آپ اس لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا وہاں پر ہم جلد بازی کو اپنے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے، کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہرے سے ہٹا سکیں گے اور نہ وہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ وہ ان کی مدد کیے جائیں گے۔ تو بات یہ کہ ہمیں اوورآل نا اپنی زندگی میں جو جلد بازی کا ایٹیچیوڈ ہے نا، اس کو تھوڑا سا بہتر بنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں اگر آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں یا کبھی کبھار آپ کو قرآن مجید سننے کا موقع ملتا ہے اور اسی طرح سے آپ دورہ قرآن سن رہے ہیں جس میں رننگ ٹرانسلیشن ہے، کچھ پوائنٹس کی ڈسکرپشن دی جاتی ہے، تو کئی جلد باز لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں مجھے تو اس سوال کا جواب نہیں ملا، مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ چلا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو اب ٹھہراؤ کے ساتھ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر ایسی مجالس میں جانا ہوگا جہاں پر آپ کو ایک ایک آیت کو اور مزید اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا جائے، اچھے طریقے سے بات کو سمجھایا جائے۔ وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی، پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ تو یہ ایک کامن سی بات ہے، ہمیں کبھی بھی اس بات پہ اپنا دل جو ہے نا وہ تنگ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ رسولوں کا پہلے سے بھی مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن وہی چیز ان کو گھیر لیتی ہے، وہ اپنے ہی اس گھیر میں آ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھیے کہ رحمان کے سوا دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ چلیں ہم نے اپنے کمرے کو لاک لگا لیا، گھر کو لاک لگا لیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے یہاں پہ جنگلز ہوتے ہیں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک جنگل یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، اس کے قریب جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کتنی وائرنگ کر لیں گے؟ آپ کے جنگلی جانور چاہیں تو رات کو جب ہم سوئے ہوئے ہیں تو سب کے سب ہمارے اوپر کمیونٹیز پہ اٹیک کر دیں، ہم کہاں جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں وہ کھانا شروع کر دیں، ہم بچ نہیں سکتے۔ چلیں آپ کہیں کہ جی میں نے کوئی جو بڑے بڑے کوئی جانور ہیں جو وہاں پہ وائلڈ لائف کے، ان کے لیے تو ہم نے تالے لگائے ہوئے ہیں، جیسے رینگنے والے اتنے جانور ہیں جو انہی کے اندر سے گزر کے آرام سے ہمیں آ کر وہ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں سمندر جو ہے اس میں اتنا پانی ہے، ایک سونامی کبھی کبھار جو آتا ہے، اگر بھی آپ اس کا کلپ دیکھیں کہ وہ کیسے پورے پورے شہر کو بلکہ شہروں کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن وہی سمندر جو اس کو کون روک کے رکھتا ہے؟ وہاں پر تو کوئی بند نہیں بندھا ہوا کہ پانی یہاں تک آ سکتا ہے۔ اور ہم یہ باتیں بھی کرتے ہیں اب ہائی ٹائیڈ ہے، اب لو ٹائیڈ ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ یہ ٹائیڈز کو کس نے روکا ہوا ہے؟ کون ہے جو ان کو ایک جگہ پہ رکھتا ہے؟ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہیں؟ یعنی یہ سائنسز میں یہ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی اور زمین کی نوعیت کیسے بدلتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جاتا ہے، وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا ہم اس سے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے میں، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہمیں امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، وہ رائی کے دانے کا ذکر آیا نا، تو رائی کے دانے کو ہاتھ میں رکھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرا عمل کوئی اتنا سا بھی ایسا ہوگا تو وہ وہاں پہ پریزنٹ ہو جائے گا۔
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب ترازو لگایا جائے گا تو ایک شخص کو اس ترازو کے ایک پلڑے میں اور جو کچھ اس کے خلاف اس کا گناہ ہوگا اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ابھی اس نے جہنم کی طرف رخ پھیرا ہی ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز لگائے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو، اس کی ایک چیز باقی رہ گئی ہے۔ پھر ایک کاغذ کی پرچی نکالی جائے گی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا اور وہ پرچی اس شخص کے 7 ترازو میں تولی جائے گی اور وہ پلڑا اس کا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ انسان کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں اس تمام باتیں، تو پڑھتے پڑھتے انسان کئی دفعہ تھوڑا سا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا، اوور ویلم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مواقع پہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے ٹھہراؤ کی طرف لے کر جانا ہے۔ ہمیں ایک تو یہ بتانا ہے اپنے آپ کو کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو کائنات کی نشانیاں اور غور و فکر کے کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنی اسی لائف سٹائل میں رہتے ہوئے ہر جگہ پہ اپنے رب سے کنیکٹ ہونا ہے۔ جتنا ہمارا کنیکشن سٹرونگ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ہمیں حلال حرام کی بھی تمیز آتی جائے گی اور جو اپنے معاملات ہیں اس میں بھی یہ سمجھ آتی جائے گی کہ ہم نے اس کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمیں ایسا محسوس ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے سب کام نہیں کیے جا رہے اور پتہ نہیں میرا جب آخرت میں حساب ہوگا تو میں کیا کروں، تو اللہ تعالیٰ نے جو اذکار ہمیں دیے ہیں ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم بیٹھ کے اپنے دکھوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان دکھوں کو ذرا سائیڈ پہ کر کے اور اس وقت جو ہے اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، کیونکہ آخرت میں جب ہمیں فکر ہے اپنی کہ میری آخرت کیسی ہوگی تو یہی اذکار جو ہیں اس وقت ہمارے پلڑوں کو بھاری کر دیں گے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاری کے لیے واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کامتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بات کن کی ہو رہی تھی؟ الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ کیا کر رہے ہیں وہ؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہوا لیکن پھر اللہ سے تعلق کیسے بنا رہے ہیں؟ کیونکہ کتنے ہی لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے نا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہو رہا، کنیکشن نہیں ہو رہا، I cannot connect to God، مجھے یہ نہیں فیل ہوتا۔ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، اگنوسٹکس ہیں، یا بالکل کوئی دین سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا یہی ہوتا ہے فارمولا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بھی ایسی بات کہتے نظر آتے ہیں کہ امی ابو جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو فیل ہوتا ہے نا، مجھے نہیں ہوتا، اب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ کیوں نہیں فیل ہوتا؟ یہ خشیت کی کمی ہے۔ کیوں ان کو فیل ہوتا ہے؟ جو محسوس کرتے ہیں وہ روتے بھی ہیں، وہ کنیکشن بھی مانگتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ تو جب انسان کو غیب جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس کی حقیقت جاننی ہو تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس کے لیے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اور ایجوکیٹ کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے بارے میں اپنے آپ کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ کیسے اپنی تعلیم بڑھائیں گے؟ جتنا زیادہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی وابستگی کو بڑھائیں گے تو اس سے آٹومیٹیکلی ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے۔ یعنی جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو اور کیا طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں؟ تو اپنے اندر خشیت کی کیفیت لانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی اور ہم اس کے اقوال سے بخوبی واقف تھے، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاوز بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ اب ہم یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہمیں کچھ انسٹرکشن دی جاتی ہیں، کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اب ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ کیسے، ہاؤ پریکٹیکلی کیسے؟ یہ دیکھیں نا، میرے تو یہ خاندان میں یہ تھوڑے سی مسئلے ہیں، یہاں پہ کوئی ریزسٹنس ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پہ میں کیسے کروں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین کوئی مثال لا کر ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اب اس مثال میں کیا ہے کہ وہ قوم جو تھی وہ کیا کرتی تھی؟ مورتیاں بناتی تھی، تماثیل کی یہاں بات کی گئی ہے۔ اس کی بھی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا اور جس میں تصویریں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں اور مورتیاں رکھ لیتے۔ روز قیامت یہ لوگ اللہ کے ہاں مخلوق میں سے سب سے بدتر ہوں گے۔ یعنی شرک شروع کیسے ہوا؟ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو زیادہ ریلیجس ہو جاتے ہیں نا، بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں تصویریں بھی نہیں بنانے دیتے ہیں، ہمیں آرٹ اینڈ کلچر کے نام کی بہت ساری چیزوں سے روکنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں ان کو مورتیاں بنی ہوئی نظر آئیں تو ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، یا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو توڑا جائے۔ بھئی اتنے 100 سال پرانی، اور ذرا آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، میں تو اسی سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤں۔
اس طرح کے جو دعوے کرنے والے لوگ ہیں ان کو دراصل دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے وہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو ہسٹری بنتی ہے نا وہ 100 سالوں میں بنتی ہے۔ 100 سال کے انالیسس کے بعد ہم کہتے ہیں ہاں یہ فارمولا اچھا ہے، یہ فارمولا غلط ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ہسٹری کیا بتاتی ہے کہ لوگوں نے شرک کیسے شروع کیا۔ جب کوئی نیک انسان تھا پہلے وہ اسی کے ساتھ اس سے تعلیم حاصل کرتے تھے، اس سے دین سیکھتے تھے، پھر انہوں نے کیا کیا، وہ شخص فوت ہوا، اب انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو تھا یہ کتنا نیک تھا، تو اب اگلی جنریشن نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو یاد رکھنے کے لیے یا تو ان کی کوئی تصویر بنا لیتے ہیں، کوئی اسکیچنگ کر لیتے ہیں، کہیں پہ کوئی ان کی نشانی رکھتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ ہمارے یہاں پہ سوسائٹی میں کتنے نیک لوگ تھے۔ اب اگلی جنریشنز آنی شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تصویروں سے تو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، اسکیچنگ سے تو فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، اب ایسے کرتے ہیں ان کی کوئی مورتی بنا لیتے ہیں، مورتی بنائیں گے تو اس کو رکھ لیں گے تاکہ ہمیں یاد آتا رہے کہ یہ لوگ ہمیں دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اب اگلی جنریشنز آنی شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر انہی مورتیوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور اس قسم کے مسائل سے کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسا راستے سے ہٹتا ہے کہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں ہر اس راستے پہ جانے سے بھی ہمیں روکا گیا، بتا دیا گیا کہ اس ٹرننگ پہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے، اس روڈ پہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ گئے نہیں تو آپ جتنے بھی مضبوط ہیں، بڑے اورینٹڈ ہیں، بڑی آپ کو سمجھ ہے، بڑی عقل ہے، سب ضائع ہونا شروع ہو جائے گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویریں ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جس سے وہ گھر کی ایک جانب میں پردہ کرتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ یہاں سے ہٹا دو کیونکہ اس میں موجود تصویریں نماز میں میرے لیے خلل پیدا کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ لوگوں کے ذہن میں بہت سے سوالات بھی آتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں آپ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں جیسے میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں، سائنس اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بھی کئی دفعہ وہ جو ایسی تصاویر بنانی پڑتی ہیں جو ان کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ کو بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کون سی تصویر ضروری ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کلاس 5-6 کا بچہ ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، اور اب آپ اس سے ایسی تصویر نہ بنائیں یا بنوائیں اپنے ہوم ورک، کلاس ورک کاپی میں جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بغیر بھی میرا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح لرن کر سکتا ہے۔ یعنی ہم اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہر چیز کی تصویریں بنا بنا کر بچوں کو بتائیں کہ تمہارا تو نیچرل جو ایک فلیئر ہے یا تمہارا ٹیلنٹ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ تم تصویریں ہی بناؤ اور تم اسی کی طرف جاؤ۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو ٹیچرز کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی وہ چھانٹی کر کے رکھیں گے، کن تصویروں کو بنائے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ ان کو بنانا ان کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ شاگرد بھی یہ سمجھے کہ اس کا مقصد کیا آ رہا ہے، کہ یہ میرا سبجیکٹ ہے، اس کا نیچر ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر ڈاکٹر بنا سکتا ہے، سائنس اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہے، تو میں آرٹس پڑھتے ہوئے کیوں نہیں بنا سکتا، میں آرٹس سیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی میرا سبجیکٹ ہوگا۔ لیکن یہ آپ کلی طور پہ وہ سبجیکٹ لے رہے ہیں جو آپ کو پھر غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں، تو وہاں پر اب آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آرٹس کا سبجیکٹ نہیں لے سکتے یا ایسی جو چیزیں ہیں فنون سیکھ نہیں سکتے، ہم سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں سے یہ جو حرام ایلیمنٹس ہیں ان کو نکالنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ شدت سے ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ، کچھ لوگ پھر آج کے دور میں کہتے ہیں کہ پھر یہ فوٹوگرافی کا کیا کریں، یہ تصویریں ہم کھینچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسکالرز ہیں ان کے ڈیفرنٹ ویوز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کچھ اسکالرز تو کہتے ہیں کہ آپ بالکل تصویریں نہ کھینچیں، کیونکہ یہ پھر آہستہ آہستہ وہی بات ہے جو 100 سال کی ہسٹری بنے گی، 200 سال کی ہسٹری بنے گی، آپ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے۔ اور واقعی اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جیسے کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی بھی وہ پورے جنازے کی بھی پکچرز کلوز اپس بنا بنا کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہوتی ہیں اور ہر جگہ لگائی ہوتی ہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے، جیسے آپ کو پاسپورٹ کے لیے ضرورت ہے، آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرورت ہے، یا آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آج کے دور میں ہم ایسا ہے کہ نانا نانی دادا دادی کسی اور ملک میں شہر میں ہیں اور بچے کہیں اور ہیں، ملاقات ہو نہیں پاتی، وہ مس کرتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر وہ کوئی تصویر مانگتے ہیں اور آپ نے شیئر کر لی تو چلیں کوئی کیلکولیٹڈ طریقے سے آپ نے کیا تو آپ کر لیں، اور آپ بہت زیادہ اس میں اوور انڈلج پھر بھی نہ ہوں، اپنے آپ کو اس سے جتنا بچا سکتے ہیں اس سے بچائیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں اپنی تصویریں، اپنے بچوں کی تصویریں ان کی ڈی پیز بنا بنا کر اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے ویسے بھی ایکسپرٹس جو ہیں سائنسز کے، جو یہ جو سوشل میڈیا کے، وہ کہتے ہیں اس کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، اس کو بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں بھی جب ہمیں تماثیل کے بارے میں یہاں بتایا گیا ہے تو تھوڑا محتاط رویے سے، جہاں بہت ضروری ہے وہاں پہ ہم کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں سے اس کو ہٹا دینا چاہیے۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم تصویریں کھینچتے ہیں یہ الاؤڈ ہیں اس لیے کہ یہ آپ کی مورتیاں نہیں آپ بنا رہے، لیکن کیا ہے، یہ مرر امیج ہے۔
آپ کی ہی شکل ہے، آپ کی چیز ہے، صرف اس کو کیمرے نے کیپچر کر لی ہے۔ لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں کہ تصویروں پہ تصویریں، آپ دیکھیں شادیوں پہ جو تصویریں کھنچتی ہیں، لاکھوں کا خرچہ اس کے اوپر ہو جاتا ہے، ہر پوز میں، ہر اینگل میں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے جب آپ obsess ہونا شروع ہو جائیں تو وہ بھی پھر رکاوٹ آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو مختلف ویوز بتا دیے، اب اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ہمارے فوکس سے نہ ہٹائیں، اللہ کی عبادت سے نہ ہٹائیں، اور ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ I'm doing it for fun، میرا دل چاہتا ہے، مجھے شوق ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ وہی بات ہے کہ جب ہسٹری بنے گی تو اس میں میرا کیا حصہ آئے گا، میں نے اس میں کیا اپنا کام کیا ہوگا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ دیکھا، وہی بلائنڈ ورشپ کر رہے تھے۔ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں پوجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سب کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ کوئی بھی ایسا رسم و رواج ہو رہا ہوگا، اگر آپ ان سے پوچھیں گے آپ کیوں کرتے ہیں، تو جواب ان کے پاس ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس سچ پوچھ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں تو اپنی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ اب آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی کیسی گفتگو ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ۔ اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹھ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں۔ اب کیا ہوا کہ لوگ چلے گئے، ان کے جو برادری کے اور علاقے کے تھے، ان کو کہیں جانا تھا، یہ وہاں پہ رکے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا ہوا تھا کہ سب کو توڑ دیا، اور وہ جو جس سے توڑا تھا، جس سے اس کو اس کے گلے میں ڈال دیا، جو سب سے بڑا بت تھا۔ کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ یعنی کہ اگر خدا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ اتنے ہیلپ لیس خدا ہیں کہ ان کو آپ کو بنانا پڑ رہا ہے، ان کو آپ حفاظت ہی نہیں کر سکتے۔ بولے ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو کسی نے کہا کہ یہ ابراہیم ہی ہے ایک ہماری سوسائٹی میں جو ہمیں روکتا ہے اور اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑوں نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے پوچھو اگر یہ بولتے چالتے ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے جب خدا ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ خدا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو اپنے خدا سے پوچھیں، وہ آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اس وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکیں اور نہ ہی نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔ اب ان کے پاس تو کوئی ریزن ہی نہیں تھا نا، ان کے پاس تو عام زبان میں ہم کہتے ہیں illogical لاجک تھا ہی نہیں کچھ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی دلیل دیکھیں کس قدر ڈائنامک تھی۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان حق کو پہچانتا ہے نا اور اس نے حق کو اپنے اندر پورے سسٹم میں لے کے گیا ہوتا ہے، وہ کبھی اس طرح کے جسے ہم کہتے ہیں نا اگلی مناظرے نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے اور کسی کو کافر کہنا اور کسی کو کچھ کہنا۔ وہ لاجک سے ہی ان کے سامنے وہ بات لے کر آتا ہے کہ اچھا جو آپ کہہ رہے تھے اب آپ مجھے اس کا ریزن دے دیں۔ ہم نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ کیا کہا گیا؟ قلنا یا نارو کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت کیسے آئی تھی کہ اس آگ کو ہی ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے، بس تم ان سے ڈر جاؤ، تو اس بات نے صحابہ کا ایمان بڑھا دیا اور انہوں نے بھی اس وقت یہی کلمہ بولا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی مدد کئی دفعہ ایسے آتی ہے کہ جو نیچرل قوانین ہیں نا ان کو بھی توڑ کے آ جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں نا آگ جو ہے اس کو ٹھنڈا ہونا کوئی اس طرح سے اس وقت پاسبل نہیں تھا۔
ایک صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے وہاں گئی اور وہاں ایک نیزہ دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کے ساتھ ہم گرگٹ مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو گرگٹ کے سوا تمام جانور آگ بجھانے والے تھے، جبکہ یہ الٹا پھونکے مار رہا تھا تاکہ آگ زیادہ بھڑک جائے، بس آپ نے ہمیں گرگٹ مارنے کا حکم دیا ہے۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر ان کی زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید، اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ نے جو بھی ٹیسٹ رکھا ہوتا ہے اس پہ جام جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کے بغیر اپنی بات پہ وہ اسرٹ کرتا ہے، جو اس نے کام کرنا ہے وہ اس طرح سے کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو بڑائی ہے، عظمت ہے، اس کو پہچان کر غلط راستے پہ نہیں جاتا، تو اللہ کی مدد ہر طرف سے آتی ہے، اور صرف اسی طرح نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اگلی نسلوں میں بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ لے جاتے ہیں، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی یعنی کہ تلقین کی، اور یہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سب عبادت گزار بندے تھے، اور ان کو کیا کہا گیا تھا کہ وہ نیکی کے کام کریں جس میں اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءَ الزَّكَاۃ، اور لوگوں کے حقوق دینا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ یعنی اسلام کا یا دین میں آنے کا یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اور آپ کہیں کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ۔ اسلام کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے بارے میں بہت محتاط ہوں۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا۔ انہ من الصالحین، نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ہیں ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب آگے ذکر آ رہا ہے انبیاء کا، اور انبیاء کی بھی اللہ تعالیٰ جیسے ہوتے ہیں نا، ہمیں فلیشز دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے ان کی کوالٹیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی یاد کیا جا رہا ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی ہیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا دیا ہے، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے ہیں کہ وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی، اور ہم ہی کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ کیا آتا ہے؟ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کیا عطا کیا تھا؟ علم بھی اور حکمت بھی۔ تو یہ جو پیکیج ہے نا، یہ ہماری زندگی کا ہر وقت حصہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، تو پھر ہمارے اندر اس کی اپلیکیشن کی حکمت بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو کہاں کرنا ہے استعمال، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے خود بھی پریکٹس کرنا ہے، دوسروں سے بھی کروانا ہے۔ اور پھر یہاں پر داؤد علیہ السلام کی بہت سی جو کوالٹیز ہیں ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نوازا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی زبان پر زبور کی تلاوت اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ وہ سواری کی زین باندھنے کا حکم دیتے اور سواری تیار ہونے سے پہلے زبور کی تلاوت جو تھی اس کو مکمل کر لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں کا ایک ایک بچہ تھا، ان میں سے ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب دونوں آپس میں دوسرے بچے کے بارے میں جھگڑنے لگیں، ایک کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے اور تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا، دوسری کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا، کیونکہ اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹنگ تو ہوتی نہیں تھی۔ آخر دونوں فیصلے کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں۔ داؤد علیہ السلام نے وہ بچہ ان میں سے بڑی عمر والی عورت کو دلا دیا۔ پھر یہ دونوں عورتیں سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنا اپنا دعویٰ پیش کیا۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ ایک کلہاڑی لاؤ اور میں اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر کم عمر والی عورت کہنے لگی اللہ آپ پر رحم کرے، ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ اسی بڑی عمر والی عورت کو دے دیں۔
پھر سلیمان علیہ السلام نے وہ بچہ چھوٹی عمر والی عورت کو دے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کا بچہ تھا، کیونکہ جو ماں تھی اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے بچے کے جو ہیں وہ ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی تھی نا علم اور حکمت، تو ان کے سامنے جب کوئی معاملات آتے تھے تو وہ اپنے فیصلے اسی طرح سے کیا کرتے تھے. ہم نے اسے تمہارے لیے ذرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے ہم نگہبان ہم ہی تھے. اب اس کے بعد اب دیکھیں گے کہ جو بہت سے انبیاء ہیں نا، ان کے چھوٹے چھوٹے ہمیں واقعات بتائے جا رہے ہیں، یعنی تھوڑا سا فلیشز آ رہی ہیں اور ان کی پرسنالٹیز دکھائی جا رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا ایک تو ڈائنامک سسٹم بنایا، اس کے ساتھ کیسے انبیاء بھیجے، ان کو کیسے انہوں نے آ کر اپنے جو اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو تعلیم دی. اور یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کہ کچھ دعاؤں کا بھی ذکر آئے گا. یہاں پہ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں بیماری کے لیے کون سی دعا بتائی جا رہی ہے یہاں پر، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہائے یہ کیوں ہو گیا، اور کمپلین کے ساتھ کرتے ہیں، صرف انہوں نے یہ کہا. اور اگر آپ ایوب علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت سے میسیجز ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو بہت کچھ دیا ہوا تھا، مال دولت خاندان پیسہ سب کچھ، اور اللہ کے نبی بھی تھے. اور پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ تو شکر گزار ہوں گے کیونکہ اللہ نے سب کچھ نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے سب کچھ لے گئے ان کی زندگی سے، اور یہاں تک کہ ان کو ایک بیماری ایسی ہوئی کہ پورے ان کے بستی والوں نے ان کو بستی سے باہر نکال دیا. اور اس ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات بہت ہی مشکل ہو گئے، پہلے جو ایوب علیہ السلام تھے اس میں بھی صبر اور شکر کے ساتھ چلتے رہے، تو پھر اپنے رب سے کیسے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور اس کے لیے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندے کے لیے سبب سے نصیحت ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب صابر لوگ تھے، من الصابرین، صابر تھے. ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب نیک لوگ تھے. اور مچھلی والے کون سے؟ یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکارتا ہے. کیا پکارتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اور اب دیکھیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو ذکر آ رہا ہے نا کہ اندھیروں میں سے انہوں نے یہ دعا جو تھی وہ وہاں پر مانگی تھی. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ انسان کی زندگی میں اس طرح کے اندھیرے ہوتے ہیں جیسے انسان کسی مشکل میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، جب ڈپریشن انسان کو ہوتا ہے یا کوئی پریشانی انسان کو بہت زیادہ پکڑ لیتی ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ ایکچولی فزیکلی ان اندھیروں میں ہوتے ہیں، جیسے جو لوگ سمندر کی تہہ میں چلے جاتے ہیں، کشتیوں پہ ہوتے ہیں، یا کسی ایسے سفر پہ ہوتے ہیں جہاں پر وہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا دوسری دنیا سے، باہر کے لوگوں سے بالکل کنیکشن جو ہے اس طرح سے نہیں ہو پا رہا. ایسے تمام مواقع پہ انسان کو جب بہت انسان کی طبیعت میں گھبراہٹ آئے یا پریشانی ہو یا کوئی مسئلے مسائل ہوں تو کیسی دعائیں یہاں پہ مانگنی چاہیے؟ یہ خوبصورت دعا ہمیں بتائی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا یونس علیہ السلام کی ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ سنو جو مسلمان بھی اپنے رب سے یہ دعا پڑھ کے کوئی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ہم یہ دعائیں پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ہم اس قسم کی باتیں ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ دعا پڑھتے ہوئے تسبیح کو پانی کے اندر رکھنا ہے، کیا اس کو اتنے لاکھ دفعہ پڑھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مانگتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے، کثرت سے مانگیں، کثرت سے اس کو پڑھیں. اور اس میں کیا ہم کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم اللہ کی ذات کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اپنی کمزوری، اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی زیادتیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سے ہی کوئی خطا ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ہمارے لیے بہت سے راستے کھول دیتے ہیں.
تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو دعائیں ہیں نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء نے جو دعائیں مانگی وہ ایسی تھی جو کہ عام ہماری ڈے ٹو ڈے چیلنجز کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے ایوب علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی تو اپنی بیماری کے لیے مانگی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں میں بیمار ہی رہتا ہوں، اللہ نے چاہا تو ٹھیک کر دے گا، مجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے وہاں پہ یہ نہیں سوچا کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا رہوں گا، بس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کو سٹرونگ کرتا رہوں گا، نہیں، انہوں نے بھی یہ دعا مانگی اور یہ چاہت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ مجھے اس چیز سے نکال دے۔ اور پھر زکریا علیہ السلام کی جو دعا ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی وارث مل جائے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جہاں اسباب ہوتے ہیں اور دعاؤں کے ذریعے بھی اسباب تک پہنچنا جو ہے یہ ضروری ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے جیسے کئی دفعہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں، نہ تو وہ اسباب اختیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہم اسی میں صبر شکر کرتے رہیں گے، اللہ ہمیں خود ہی اس میں سے اجر دے دے گا، خود ہی اللہ نے چاہا تو نکال دے گا۔ تو دعاؤں کا مضبوط سہارا جو ہے وہ موجود ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور ہم نے اس کی دعا قبول فرما کر اسے یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ کیا کیا ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بھاگنے والے تھے نیکیوں کی طرف، ڈپریشن کے مریض نہیں ہو گئے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا طریقہ بھی کیا تھا کہ ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، لالچ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے فیصلہ اچھا کرے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ خشوع کرنے والے تھے اختیار۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب دعائیں مانگیں تو ہمیں اپنے اندر یہ کوالٹیز بھی لے کر آنی ہیں۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دیا اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقہ بندی کر لی، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے ہی والے ہیں۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان آپ کا مذاق اڑا لے، آپ کے بارے میں کوئی بات کہہ دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس کسی قسم کی ناقدری نہیں ہے، ہر چیز بڑی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر بات جو ہے اللہ تعالیٰ تک وہ پہنچ رہی ہے۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس، ہم اس حالت سے غافل تھے، بلکہ ہم فی الواقع ہی قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے اور تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنے من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ یعنی دونوں کے لیے وعدہ ہے، جو انسان صحیح کام کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، جو انسان غلط کام کرتا ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اس حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمیں دنیا کس طرح سے گزارنی ہے۔ جس دن ہم آسمان کو یوں لپٹ لیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپٹے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیغام ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ہمیں سیرت میں واقعات ملتے ہیں کہ ہم جس کو بھی پڑھنا شروع کریں ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کا جو معاملہ تھا، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، چاہے وہ کوئی ایسا انسان ہے جو کہ دین کی سمجھ رکھتا ہے کہ نہیں، بوڑھا ہے، جوان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پہ کس طرح سے اذیت دے رہا ہے، لیکن ہر جگہ پر ہمارے پیارے نبی کا طریقہ کیا تھا کہ وہ رحمت للعالمین، کہ رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں کہ ذرا سا ہم اس بات کو محسوس کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ جو تھی، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہم منیمم بلڈ شیڈ کے ساتھ، یعنی کسی صورت میں خون ریزی نہ ہو، اور وہاں پر پہنچ جائیں۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسباب اختیار کیے تھے اس کو ہم کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل وارفیئر تھی، یعنی کہ نفسیاتی طور پہ ان لوگوں کو یہ امپریشن دیا گیا کہ ان کو ابو سفیان جو تھے وہاں پر مکہ میں، ان کو ایسی جگہ پہ عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا کیا گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کے جو لشکر ہیں وہ کس طرح بڑے منظم طریقے سے اور بڑے اسلحے کے ساتھ لیس ہو کر آ رہے ہیں۔ اور وہ واقعی جب ابو سفیان یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنے یہاں پہ مکہ سے نکالا تھا اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ کیسے وہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خالد بن ولید جو سے تقریباً 900 سے 1000 سپاہیوں کے مشتمل یونٹ کے ساتھ آ رہے تھے، پھر ایک جھنڈا جو تھا وہ سعد بن عبادہ کے پاس تھا کہ وہ وہاں سے انٹر ہو رہے تھے، اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے اور اپنی زبان سے خیر و برکت کی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور اسی طرح سے یہ جب سارے معاملات ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ اب تم دوڑ کر جاؤ اور اپنی قوم کو مخاطب کرو، انہیں سمجھاؤ۔ اور ابو سفیان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ واقعی تیزی سے مکہ کی طرف گئے اور جا کر انہوں نے لوگوں کو وارن کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحمت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بولنے میں کیا بات کی، رحمت ایک بہت بڑی ہمیں یہاں پہ یہ نظر آتی ہے کہ جو معاملہ کرنا تھا اسی میں اتنا ٹھہراؤ تھا، اور ایسے طریقے سے لوگوں کو بات سمجھانی تھی کہ جس میں کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہ ہو۔ پھر ایک اور واقعہ میرے سامنے آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو جو تھا، وہ گاؤں کا رہنے والا، وہ مسجد میں آیا اور اس نے وہاں پر اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور مسجد کے ایک کونے میں جا کر پیشاب کرنے لگا۔ اور اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ کچی تھی، اس پہ کھجور کی ٹہنیوں سے چھت پڑی ہوئی تھی۔ صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے تیزی سے اس کی طرف لپکے اور اس کو کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اور ان کو یہ بدو کی حرکت بہت بری لگی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں موجود تھے، انہوں نے صحابہ کو روکا اور ان کو کہا کہ اس کو اس کام کے ذریعے نہ ڈسٹرب کیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ جب وہ اس بات سے فارغ ہو گیا اور وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اس مسجد میں پیشاب کرنا یا گندگی پھیلانا جو ہے وہ جائز نہیں، بس اتنی سی بات کر دی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو عرابی تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے گالی دی، بلکہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ پانی ڈول لے کر آئیں پانی کا اور اس جگہ پہ بہا دیں۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے بہترین طور پہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے، ایک نیریشن میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے، آپ اس بدو کی دعا سن رہے تھے، تو اور وہ دعا کیا کر رہا تھا کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے علاوہ کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحمت کا معاملہ کر رہے ہیں، تو ان کو صرف انہی کے ساتھ ایک ایسوسیشن محسوس ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے اور فرمایا، تم نے تو اللہ کی وسیع رحمت کو سکڑ دیا ہے اور تم سب کے لیے دعا کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی جو ہیں لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور اصلاح کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جب ایک انسان غلطی کر رہا ہے تو اس وقت وہاں پہ اس کے ایک دفعہ سر پہ کھڑے ہو کے اگر ہم کہیں یہ تم نے کیا کیا اور ایسے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھے انداز میں بات کی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے خادم خاص تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور اس دوران میں کبھی بھی آپ نے میرے ساتھ کوئی بھی سختی کا معاملہ نہیں کیا۔ اور اسی میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدو آیا اور آپ کی چادر کو اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مبارک کندھے پر نشان پڑ گیا،
اور وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کیا تو سب بہت بدتمیزی سے ساتھ اس نے کہا کہ میرے ان 2 اونٹوں پر اللہ کا دیا ہوا مال لا دو، اور ساتھ ہی کہنے لگا ہاں سن اے محمد، یہ مال نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ بات جب صحابہ نے سنی تو ان کو یہ گفتگو بہت ہی بری لگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ بھی وہاں پر خاموش رہے۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، سنو، مال تو اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں اس کا بندہ اور میں اس کا بندہ ہوں، لیکن یہ جو تم نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے تو اس کا بدلہ تو میں لے سکتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس وقت بدو نے کہا کہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، اور اس نے پوچھا کہ کیوں، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گا؟ تو اس نے وہاں پر کہا اس لیے کہ ہم آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں اور آپ ایسا معاملہ نہیں کرتے۔ تو بدو کا یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوریں لاد دی جائیں، اور اسی طرح سے انہوں نے اس کو بہت اچھے انداز میں فارغ کر کے بھیج دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے بھی اسی کردار کو اختیار کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے اندر ایموشنل کنٹرول لانا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر آپ کے اوپر اس طرح سے اٹیک کر دیتا ہے تو انسان کا ایموشنل کنٹرول ہوتا ہے جو سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت رحمت کا معاملہ کرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے بچوں کو سلام کرتے تھے، بچوں کو پیار کیا کرتے تھے۔ پھر ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور کیونکہ ان کا گھر مسجد نبوی کے قریب تھا تو ان کی والدہ جو تھی ام سلیم رضی اللہ عنہا، اور ان کے ایک ستیلے جو والد تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، وہ ان کو بہت عزت کے ساتھ بٹھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر ان کے چھوٹے بھائی تھے انس رضی اللہ عنہ کے، جن کی کنیت جو تھی ابو عمیر تھی، اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کو یہ پتا چلا کہ ان کا کوئی ایک برڈ تھا، ایک پرندہ تھا جس کا نام انہوں نے نغیر رکھا ہوا تھا، اور وہ جو تھا وہ اب مر چکا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دکھی ہیں تو انہوں نے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ اے ابو عمیر تمہیں کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے پرندے کے بارے میں پوچھا، پھر اس کی دل جوئی کی جس کی وجہ سے وہ بچہ بھی جو تھا وہ کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو گیا۔ یعنی ایسے ایسے معاملات ہیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس رحمت کو ہم نے کس طرح سے پریکٹس کرنا ہے کہ ہم بھی لیونگ ایگزامپلس ہوں پوری دنیا کے سامنے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت تھے۔ اور آج کے دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کئی دفعہ ایسا توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی اقوام ایسی ہیں جو کارٹونز بنا کے ہمارے دل کو بوجھل کرتے ہیں اس طرح سے، اور ہمارے جذبات کو وہ ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ تو جہاں پر ہمیں کسی لیول پہ پروٹیسٹ بھی کرنی ہے، ان لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایک بہت اہم کام جو ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہمارے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، ہم اس پیغام کو، اس میسج کو ایک تو لوگوں تک پہنچائیں اور اپنے بیہیویئر کے ذریعے پہنچائیں، کہ جب لوگ ہم سے بات کریں، ڈیل کریں تو ان کو جب پوچھیں کہ آپ کے بیہیویئر میں اتنی چینجز کیسے ہیں یا آپ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ہی بات بتانے کے لیے ہو کہ ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی طریقہ سیکھا ہے۔ اور اس کے لیے اگر آپ عادت بنا لیں کہ روز ایک واقعہ سیرت میں سے پڑھا کریں، سوچا کریں کہ اس کو میں اپنی لائف سے کیسے ریلیٹ کروں اور کیسے اس کے اوپر عمل کروں۔ کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وہی کی جاتی ہے اور تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرما برداری کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچنا ہو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ الحج کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہوگا ہی بڑا شدید۔
یہاں پر ہمیں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ قیامت کا منظر جو ہے اس کا ایک ویژول جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے روز کوئی دوست اپنے دوست کو یاد کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 موقعوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 اعمال کے تولے جانے کے وقت جبکہ کمی زیادتی معلوم نہ ہو جائے۔ نمبر 2 اعمال ناموں کے دیے جانے کے وقت جب تک کہ وہ دائیں یا بائیں ہاتھ کسی ہاتھ میں نہ دے دیے جائیں۔ اور نمبر 3 اور ایک وہ وقت جب جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور سب کو گھیر لے گی اور سخت غصے میں کہے گی کہ میں 3 قسم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں۔ ایک تو وہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسرے وہ جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے، اور تیسرے جو سرکش اور ضدی متکبر ہیں۔ پھر جہنم ایسے لوگوں کو سمیٹ لے گی اور چن چن کر اپنے پیٹ میں پہنچا دے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اس کی تیاری جو ہے وہ بہترین طور پر کریں۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضاء الہی لکھ دی گئی ہے، اور جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو صورت دے دیا گیا ہے اور وہ بے نقشہ تھا، یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو۔ تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر دیے جاتے ہیں، اور بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹائے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جائیں۔ تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو یہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ پوری میڈیکل کی ایک فیلڈ ہوتی ہے ایمبریولوجی، جس میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک سیل سے آگے بچہ کا پورا بنتا ہے، پورے سسٹمز اس کے بنتے ہیں۔ یعنی وہ فیلڈ جو ہے اس میں اتنی دن رات ترقی ہم کرتے ہیں، اور ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سارے اس سسٹم کو نہیں، پورے انسان کی زندگی کے سسٹمز کو جو ہے ڈسکرائب کر دیا کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ کیا کریں، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسے آپ کو تراب مٹی سے پیدا کیا، پھر کیا تھا ثم من نطفہ، پھر نطفہ بنایا، ثم من علقہ، پھر علقہ بنایا، ثم من مضغہ، پھر آگے اس کی اور شکل جو ہے وہ بدلتی گئی، اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد آگے سے آگے بڑھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سائنٹسٹ بہت ساری ایسی اشکال کو دیکھ کر باقاعدہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ ان کی جو اشکال ہیں یا جو ان کا پورا سلسلہ ہے وہ میچ کر رہا ہے۔ تو یہ اس شخص کے لیے دعوت ہے کہ جب انسان سائنسز پڑھتا ہے اور باقی سبجیکٹس کو دیکھتا ہے تو حقیقت کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ سارا سسٹم بنایا۔ پھر یہ کہ کوئی جوانی تک رہتا ہے، کوئی آگے فوت ہو جاتا ہے، کوئی ایسی عمر پہ پہنچتا ہے کہ بہت کچھ اس نے اچیومنٹس حاصل کی، لیکن اب کیا ہے، کسی کو الزائمرز ہے، کسی کو ڈیمنشیا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کے ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا کام، پہلے بڑے بڑے کام کرتا تھا لیکن اب وہ بہت زیادہ اس کی لیمیٹیشنز آ گئی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو جلاتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنی کروٹ موڑنے والا بن کر، اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ اب دیکھیں بار بار یہاں پہ آ رہا ہے کہ جو ان کا لڑنا جھگڑنا ہوتا ہے کیا ہے، بغیر علم اور کوئی ہدایت کے۔ 2 چیزیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں، گائیڈنس بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں پتا۔ جیسے آپ کسی سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک دم کسی سے پوچھیں نا کہ یہ جی وہ فلاں سٹریٹ کدھر ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی شکل بھی بتا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے آپ ایسے کریں ذرا آگے جا کے ذرا چیک کر لیں شاید ادھر ہو۔ آپ آگے جاتے ہیں، آپ کسی اور طرف ہی نکل جاتے ہیں اور آپ اور رستہ جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی نفع مل جائے تو اسے دلچسپی لیتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ جائے تو اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہانوں کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ ایک بہت کھلا نقصان ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ کھڑے ہو کے بالکل ایج پہ وہاں پر کرتے ہیں، فائدہ پہنچے
تو اب وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، نقصان ہو تو تھوڑا پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سوا انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برا والی ہے اور برا ساتھی۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں دیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔ اللہ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر کے رہتا ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں بھی یہ ان سب معاملات کے مطابق دیکھیں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے ہیں، تو کیا ہے، دنیا میں بھی انسان کے لیے فائدے آتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہ کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جس سے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کتنی لمبی چیک لسٹ آئی ہے نا ہمارے سامنے، کیونکہ اکثر اوقات جب ہم دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے بھی لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے میرے ارد گرد، کوئی بھی نہیں ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مخلوق بھی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو یہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، تو آپ نے فرمایا یہ عرش کے قریب جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اجازت ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جا۔ قریب ہے کہ ایک دن اس سے کہا جائے گا کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوٹ جا۔ یہی وہ وقت ہوگا کہ ایمان لانا بے نفع ہو جائے گا۔ یعنی سورج بھی جو سب کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کی اوٹ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب میں نے سجدہ کیا تو اس درخت نے بھی سجدہ کیا، اور اس درخت سے اس وقت اس دعا کی آواز آئی، یا اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ دے اور میرے گناہ معاف فرما دے اور میرے لیے اسے ذخیرہ بنا دے اور اسے قبول فرما دے جس طرح تو نے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں، جیسے جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بھی ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو درخت ہے وہ اس کا تنا تھا مسجد نبوی میں، وہ رویا تھا، یا کنکریوں کی وہ آواز بھن بھن کی آئی تھی جب انہوں نے وہاں پہ اس کو پتھر کو اٹھایا تھا۔ تو یہ ساری باتیں سن کے ہم سوچتے ہیں ہاؤ از دس پاسبل، حالانکہ ہم اپنے بچوں کو وہ کارٹونز دکھا رہے ہیں اس وقت جس میں یہ ساری جو چیزیں مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی وہ اینیمیٹڈ شکل میں ان سے باتیں بھی کر رہی ہیں، ان سے کمیونیکیٹ بھی کر رہی ہیں، اور بچے اس سے ملحوظ بھی ہو رہے ہیں، جبکہ جو حقیقتاً یہ تمام معاملات ہوئے ہیں ہم ان کی کوئی مثالیں بھی نہیں دیتے اور بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹ جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کی پیٹھ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بہت سخت آیات ہیں یہاں پر، اور یہ پڑھتے ہوئے جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان کے دل کی کیفیت بدلنی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ مجھے یہ انجام دیکھنا پڑے۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں لہ رہی ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی۔ آج کل سونا اتنا مہنگا ہے کہ لوگ دور دور سے دیکھ کے کہتے ہیں آرٹیفیشل لے لیں، اور کتنا دل چاہتا ہے نا سونے کی چیز پہننے کو اور لینے کو۔ تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جنت کا ذکر کیا جا رہا ہے جہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، آپ کو ریٹ بھی نہیں پوچھنا پڑے گا، آپ کو پیسے بھی نہیں جمع کرنے پڑیں گے، وہاں ان کا لباس خاص ریشم کا ہوگا۔ ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت دے دی گئی۔ اس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں یہ سب کچھ بتایا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل میں اس کا تصور آیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے بات، یہ اگر ہم یاد رکھیں کہ ایسی امپاسبل ڈومین جو ہم نے سوچی نہیں ہے، جہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پہ موجود ہے،
وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ اپنے رب کے آگے جھکتے چلے جانا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے رکنے لگے اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا، وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں دین حق سے پھر جانے کا ارادہ کریں، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دی کہ لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آئیں گے، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں گے اور اپنی نظریں پوری کریں گے اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں گے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں بتایا جا رہا ہے لوگوں کے وہ جو جذبات ہوتے ہیں جب وہ اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حج کے ارادہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں آپ کو اللہ کی ایسی مخلوق نظر آتی ہے، ایسے وہاں پہ سارے مناظر ہوتے ہیں کہ انسان واقعی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ کئی لوگ جو ہیں وہ ساری زندگی وہ پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے یہ سوچ کے کہ ہم نے اللہ کے گھر جانا ہے، ان کی چاہت اس چیز کی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا دکھ، بہت بڑے جو گروپ ہے لوگوں کا، ان کا دکھ یہ ہے کہ ہم حج اور عمرے کا اس طرح سے اب نہیں کر پا رہے ہیں، اور کئی لوگ کووڈ سے نکلنے کے لیے خاص دعاؤں میں یہ بات شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم تیرے گھر کی دوبارہ سے زیارت کر سکیں اور وہاں جا سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس دوران نہ بے حیائی کی بات کی اور نہ گناہ کی کوئی بات کی تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ کہ پیدا ہوا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد یا غزوے میں شرکت کریں؟ تو آپ نے فرمایا، تم عورتوں کے لیے سب سے اچھا جہاد حج ہے، یعنی حج مبرور۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اس حدیث کو سن لینے کے بعد پھر میں نے کبھی حج نہیں چھوڑا۔ یعنی خواتین کے لیے کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ جہاد، وہ جو ہے وہ حج کریں، وہ سفر کریں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اس روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو کیفیت ہے ہمارے سامنے، جو کچھ بھی حج کے تمام واقعات ہیں، اس میں کتنی زیادہ ہمارے لیے سہولتیں بھی ہیں، انعامات بھی ہیں، اللہ سے تعلق جو ہے وہ بھی مضبوط سے مضبوط ہونے والا جو ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اور اس کے لیے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ بتوں کی گندگی اور جھوٹ کو اکٹھا رکھا گیا ہے، یعنی جب انسان اپنی زندگی میں جھوٹ لانا شروع کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی معرفت جو ہے وہ بھی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی توحید ماننے والے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے والے، سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گرا پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں جیسے جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا وہ بالکل ایسے جس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا اور وہ جس طرف مرضی چلا جائے۔ یہ سن لیا اب، اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کریں گے ان کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ان میں سے تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک کا فائدہ ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ۔ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، انہیں یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تھرا اٹھتے ہیں، انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں سے بھی دیتے ہی رہتے ہیں۔ اب ان کی کوالٹیز کیا بتائی جا رہی ہیں؟ کیا ہیں یہ لوگ؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب آپ دیکھیں یہ جو ساری کوالٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کیا بات بہت امپورٹنٹ آ رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے ذکر سے،
اور خالی اللہ کا ذکر نہیں ہے، ان کے دلوں کی جو کیفیت بدلتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ پاتا، کوئی زکوٰۃ نہیں دے پاتا، کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر پاتا، تو اس کا جو ایک ڈائگنوسس کیا ہوگا، اس کے دل میں ابھی وہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ جتنی وہ بات بہتر طور پہ ٹھہرنا شروع ہوگی تو اسی سے پھر اس کے لیے آسانیاں آئیں گی۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین، سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے جو چوپائے تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کے خون، بلکہ اسے تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکر گزار بنو اور اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ آیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی خون نہیں پہنچتا، لیکن کیا چیز وہاں پہ پہنچتی ہے؟ التقویٰ، اللہ کا تقویٰ پہنچتا ہے، یعنی کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن پہنچتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ قربانی کی جہاں بات ہوتی ہے نا، تو اس سلسلے میں بھی آج کے دور میں ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنے لوگ غریب ہیں، ان کو بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم وہ پیسے ان کو دے دیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے، اور اس کی جو اس مقصد ہے اس کو سمجھ کے اس کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پر بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خون اور وہ سب چیزیں نہیں، گوشت نہیں پہنچتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مال اور دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، یعنی کہ نیت ہماری جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں قربانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وہ پیسہ جو بہت نیڈی لوگ ہیں ان کو دے دینا چاہیے کیونکہ ان کی اور ضروریات پوری ہو جائیں گی، تو ہمیں یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قربانی جو ہے شریعت میں بہت اہمیت رکھتی ہے، اور قربانی کے علاوہ ہمیں کتنے مواقع پہ بتایا گیا خرچ کرنے کے لیے ہم وہ کیوں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو ہے لگاتار وہ قربانی کی، یعنی کسی موقع پہ یہ نہیں کہا۔ بہت سے ایسے بھی مواقع آئے تھے جہاں پر اور جگہوں پہ ریسورسز انویسٹ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن قربانی کو نہیں چھوڑا گیا، ان کے لیے ریسورسز اور طریقوں سے جو ہے وہ حاصل کیے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ان سے یہ اکثر پوچھتی ہوں کہ کیا کبھی آپ نے کسی ایسے شخص کو جو کہ ایک شادی جب ہو رہی ہے اس پہ کوئی 5 ایونٹس اور رکھ رہے ہیں جس میں لاکھوں روپیہ لگ رہا ہے، اور یہ تھیم اور وہ تھیم اور یہ ایونٹ اور وہ ایونٹ چل رہا ہے، کیا کبھی آپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک ایونٹ کم کیوں نہیں کر دیتے اور وہ پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیں؟ اسی طرح سے وہ لوگ جو کہ ہر سال کہیں باہر آنے جانے کا ٹرپ لگاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں، سیر سپاٹے کرتے ہیں، اور کہتے ہیں وی نیڈ اے بریک، وی نیڈ اے ویکیشن، کبھی ہم نے ان کو کہا کہ سنیں اس سال آپ ویکیشن اور بریک نہ لیں بلکہ وہ پیسے جو ہیں کسی غریب کو دے دیں؟ ایسا شیطان نے ہمیں اپنے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں صرف جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہیں پر یاد آ جاتا ہے کہ اب غریب بھی ہے اور اس کی بہت ساری ضروریات بھی ہیں۔ سن لو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا ناشکرہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔ جب مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں تو انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک ان کی مدد پر اللہ قادر ہے۔ یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبہ والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو سسٹم رکھا ہے نا، رائز اینڈ فالز آف نیشنز کا، ایک انسان طاقتور ہوتا ہے اور پھر اس پہ زوال بھی آ جاتا ہے۔ اگر یہ زوال نہ ہو تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، کہ انسان جب اتنی طاقت میں آ جائے سمجھے کہ مجھے کوئی زوال ہی نہیں، تو وہ پھر کئی دفعہ اپنی عقل کے بل بوتے پہ ایسے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم بنایا ہے، اس کو ہم یہ نہ دیکھیں کہ مسلمان تو ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں اور ہم تو ایسے لڑنے والے ہی ہیں اور ہماری تو یہ کمزوریاں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس سے ہمارے لیے فائدہ کیا ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ پس میں نے کافروں کو یوں ہی بہت مہلت دی ہے، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی ہیں، اور بہت سی آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوگ جب جاتے ہیں کسی بھی علاقے میں سیر سپاٹے کے لیے تو ایسے سارے مقامات کو دیکھتے ہیں، بڑا ماول کرتے ہیں، بڑا ان کو ہسٹری سے لگاؤ ہوتا ہے، جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اقوام کیسے رہا کرتی تھیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے، یا کانوں سے ہی ان کے واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل بھی اندھے ہوتے ہیں جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ اصل بات کیا ہے کہ وہ جو سینے ہیں نا، ان میں جو چیزیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی، اصل جو سسٹم ہے اس میں خرابی ہے، اور عذاب کو آپ سے جلد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں، میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں، بس جو ایمان لائیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ چاہیے نا ہمیں عزت والی روزی کے نہیں، ہم کہتے بھی رہتے ہیں اللہ بس عزت والی روزی دینا، تو اس کا فارمولہ یہاں کیا دیا جا رہا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، کہ اصل بات کیا کرنی ہے؟ ایمان، عمل صالح، اللہ کی معافی بھی اس سے آ جائے گی اور رزق میں بھی برکت آ جائے گی۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطان ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور جن کے لیے جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل ان کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک شبے میں کرتے ہیں، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ کلیئرٹی سے بتا دیا گیا۔ کیا بات ہمیں یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے؟ یہ کہ ہمارے اوپر چوائس ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور جو راستہ ہم اختیار کریں گے اسی کے مطابق جو ہے ہمارے سارے معاملات ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا، پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ روزی کا ہی رونا ہے، ہر دن ہم یہی بات کرتے ہیں، اسباب نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مشکلات ہیں، اور ایسے معاملے میں ہمارے پاس دو چوائسز ہیں، یا تو ہم پریشان بیٹھے رہیں اور واقعی پریشانی کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لیں، یا یہ کہ وہ اسباب تلاش کریں قرآن کو پڑھتے ہوئے جن کے ذریعے روزی کھنچ کر آتی ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرنا شروع کریں۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر۔ کبھی آپ دیکھیں سحری آپ نے کی اور اس کے بعد آپ جب نماز پڑھ کے اپنی دعائیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے اگر آپ صبح کا وقت دیکھیں
تو وہاں پہ سوئچ کی طرح لائٹ آن آف نہیں ہوتی جیسے ہم اپنے کمروں میں ایک دم آن کرتے ہیں ایک دم آف کرتے ہیں، بلکہ یہی والا کانسیپٹ ہے یولجو، جیسے ایک چیز ختم ہو رہی ہے دوسری آتی جا رہی ہے، یعنی وہ منظر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں اس کو سہ بھی پاتی ہیں، ہمارا سسٹم اس کے مطابق آہستہ آہستہ دوسری ڈائریکشن میں بھی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہم سوئچ آن آف کرتے ہیں اس طرح سے سورج اور چاند کا اور دن اور رات کا سسٹم رکھتے تو ہم تو اس کو سہ ہی نہ پاتے، ہم دیکھ ہی نہ پاتے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے بس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں اور اسی کے لیے فرمان سے پانی چلتی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آیت نمبر 59 سے لے کر 65 تک ہر جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت سے خوبصورت نام پڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک قسم کا ہوم ورک ہونا چاہیے ہم سب کا کہ ہم اگر ابھی رمضان میں کر سکیں تو بہترین، نہیں تو رمضان کے بعد ہم ان ناموں پہ خاص غور و فکر کریں۔ کیا آ رہا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دکھائیں اور ان کو پھر اپنے ناموں کے ساتھ مزید واضح کیا۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ اور انسان کے لیے کیا ہے؟ ان الانسان لکفور، ناشکری کرتا ہے، کفر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی ساری رحمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس سے وہ بجا لانے والا ہے، پس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے اور یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بہت ہی آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف اثرات پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ کیا خبر ہے وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو، نیند آ رہی ہے تو جاگ جائیں، پانی کا چھیٹا لگائیں اور کان لگا کر یہ بات سنیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، کہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین کر نہیں لا سکتے۔ بڑا بزدل ہے طالب کرنے والا اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اس مثال کو آپ باقاعدہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اصل بات یہاں پہ کیا کی جا رہی ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی ہی زوردار قوت والا، غالب اور زبردست ہے۔ اللہ کی قدر کیسے جانی جائے گی؟ کیونکہ یہی تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے رب کے معرفت ہی نہیں صحیح طرح سے حاصل کر پاتے اور یہ جان ہی نہیں پاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کس طرح سے اپنے رب سے تعلق جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے۔ بیسیکلی جب ہم اللہ کی قدر کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمیں ایک نقطے چند پوائنٹ جو اہم ہے جو ہمیں سمجھ جانے چاہیے، اس میں یہ آتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہیں غیروں کو تو اللہ کے برابر نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ پہ کئی گلے شکووں کی بچھاڑ تو نہیں کرتے، ہم توحید کی طرف کتنے متوجہ ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے رب کا جو سٹیٹس ہے اس کو کتنا پہچانتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ پھر رب کے سٹیٹس کو کیسے پہچانا جائے، کیسے رب کی معرفت حاصل کی جائے، کیسے رب کی قدر کی جائے
جس کا یہاں پہ اللہ نے شکوہ کیا، اور یہ شکوہ کچھ اور مقامات پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ کی اس طرح قدر ہی نہیں پہچانی جیسے پہچانی جانی چاہیے تھی۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہوتا ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم توحید کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ فورسفلی جو ہے اس کو لاگو کریں۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھائیں، ایسی آیات، اسی طرح سے کائنات کی نشانیاں، اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، یعنی آپ کی زندگی کے ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنی عام زندگی سے، اپنے کرنے والے کاموں سے کٹ آف ہو کر کسی اسپیشل کورس میں داخلہ نہیں لینا پڑے گا۔ آپ سمجھیں کہ آپ جو کچھ بھی روزانہ کر رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کچھ اپنے معاملات کر رہے ہیں، ان سب میں آپ اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور کام کرنا یہ کہ جب ہم یہ معرفت حاصل کر لیں، اب ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے، یعنی ہم ہر چیز سے زیادہ محبوب کس کو رکھیں؟ اللہ کی ذات کو رکھیں، اور پھر وہاں سے مکمل اطاعت کی طرف چلے جائیں اور اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھیں۔ کئی دفعہ لوگ اطاعت کرتے ہیں لیکن دل میں کڑن سی ہوتی رہتی ہے، تو یہ کڑن نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یہ کہ کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتے جائیں اور ہمارے دل میں خشیت ہو، رغبت ہو جب ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے اس تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے دعا جو ہے اس کو بھی کثرت سے مانگنا ہے، یعنی دعا کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف یہی نہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں ہمیں حاصل ہو جائے، بلکہ دعا جو ہے ہمارے رب کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا کیسا تعلق ہوگا۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ایسے ہی جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ یہاں پہ کیا کہا گیا ہے؟ جہاد بھی ویسے کرو جیسے قدر کہا گیا نا، اللہ کی قدر ویسے کرو جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح سے جہاد کے لیے بھی کہا گیا کہ جہاد ویسے کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ وہ بھی کیسے ہے؟ یعنی وہ اٹموسٹ اسٹرگل اور جو فارمولا دیے گئے اس کے مطابق کرو۔ اسی نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ تو یہاں پر پارے کے اختتام میں کیا فارمولہ ہمیں دیا جا رہا ہے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ دونوں کام کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ اللہ سے اپنے کنیکشن کو مضبوط سے مضبوط کر لیں۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔